अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी मनाई गई। आज पाकिस्तान में भी रहमतुल्लिल आलमीन का एक दिन मनाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पे कहा कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी वाला जो सीन था उस पर भी उन्होंने बात की कि पूरी दुनिया में वो एफर्ट लीड करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत का आज दिन है। इस मौके पे आज इस्लामाबाद में भी कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए, क्योंकि जब भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो जज्बात काबू में नहीं रहते। आज भी कुछ कोशिश की लोगों ने जाकर, और एजिटेशन थी, हमारा गुस्सा है। अब दुनिया को भी ये बावर करवाना होगा, समझाना होगा, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं कि अपने अमलाक को नुकसान पहुँचाना, अपने लोगों को नुकसान पहुँचाना, उस पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कोविड के केसेस पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हो गए हैं। जो जुलाई के बाद जो फिगर्स थे वो एक दफ़ा फिर नज़र आने शुरू हो गए हैं। कल जो कोविड से जो हलाकतें थी, जो केसेस थे, उनमें भी इजाफा हुआ और जुलाई के बाद पहली दफ़ा 1000 केसेस रिपोर्ट हुए। जो हमारी जो परसेंटेज थी 3%, उससे हमने अबूर किया जुलाई के बाद से। तो सूरत हाल कोविड के फ्रंट पे भी बेहतर नहीं है। लोगों से एहतियात की अपील है, एहतियात करें। लेकिन इन दोनों इश्यूज़ के साथ साथ जो मुल्की सियासत है वो भी गर्म है, और जो अयाज सादिक जो PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक स्पीकर भी हैं, उनके बयान की बातकश्त आज भी सुनाई दी गई। इन मौज़ूआत पे आज के इनसाइट में गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल अवान, दफाई तजियाकार हैं, उनसे गुफ्तगू होगी। फरहान बुखारी सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, फाइनेंशियल टाइम्स में भी काम करते हैं, उनसे बात होगी। और आखिर में इंडस हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर बारी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब से। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जनरल साहब, टू बिगिन विद, एक गैर जिम्मेदाराना बयान आया, नुकसान हुआ उसका। अब इसका क्या तदारुक क्या किया जाए? इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्यों होती हैं और हमारे साथ ये क्यों होता है हमेशा? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो अयाज सादिक ने जो कुछ किया ये पेटी पॉलिटिक्स है, और बीइंग अ पुडल टू हिज कमांड उसने अपने नवाज शरीफ को खुश करने के लिए एक स्टेटमेंट दी है, नॉट रियलाइजिंग कि इसका मुल्क के बयानियों को और ओवरऑल जो हमारी विक्ट्री थी, जिससे मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने जो 27th मॉर्निंग को परफॉर्मेंस दी, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। और आज एक शख्स, उस वक्त इंडिया वाज लुकिंग डाउन और वो बहाने तलाश कर रहे थे कि इस शिकस्त को, जो उनके 2 जहाज़ गिराए गए, फिर पैनिक में उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया, उस चीज़ को, उस हजीमत को छुपाने के लिए कभी वो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर रफ़ाइल होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। और आज एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट की वजह से इंडियन मीडिया और वो अपनी उस शिकस्त के आज शादियाने बजा रहे हैं कि देखो हमने थ्रेट करके तो POW वापस ले लिया। देखिए, एक अकल की बात होती है कि एक जंगी कैदी के लिए 2 न्यूक्लियर पावर्स दे डोंट गो टू वॉर। इंडिया की जरूरत नहीं थी कि वो हमारे ऊपर हमला करता। वी गेव देम अ ब्लडी नोज, इंडिया को भी पता है, जो भी बातें वो कर लें। लेकिन मैं वो स्टेट ऑफ माइंड समझना चाह रहा हूं कि एक पाकिस्तानी किस तरह ये बात, ठीक है आपकी एक सियासी आपके बयान है, सब कुछ है, लेकिन कुछ तो पैरामीटर्स होते हैं, कुछ तो आपका अकल होती है। और जो उनकी पार्टी के बंदे कहते हैं, जो शर्म और हया वाली बात करते हैं कि कम आप सोच के तो बात करें, ये स्टेट ऑफ माइंड है क्या? देखिए, ये वो नैरेटिव है जो नवाज शरीफ वहां से बैठ के दे रहे हैं, और जिस तरीके से PDM का प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, इस प्लेटफॉर्म से 6 बड़ी स्टेटमेंट्स अभी तक आई हैं जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हैं, जो नेशनल नैरेटिव के अगेंस्ट हैं। एक बात की नवाज शरीफ ने, जो उन्होंने हेड ऑफ द आर्मी नाम लेकर आर्मी चीफ को और DG ISI को और सबका DG ISI के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की, और यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान आर्मी के बाकी लोगों की तो हम बहुत मोतरफ़ हैं और तारीफ़ करते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं, उन्हें चाहिए कि इन लोगों का हुक्म ना माने। अब इस तरह की बात करना एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, और ये सेडिशन का एक्ट है, अंडर कमांड को गुमराह करना। हालांकि पाकिस्तान आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह एक इकाई है और कोई उसको गुमराह कर नहीं सकता। दूसरी स्टेटमेंट आई अचकजई साहब के बेटे की कराची में कि हम उर्दू ज़बान का बायकॉट करेंगे। वो उर्दू ज़बान से ही, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उससे वो लोगों को मुतनफ़िर कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए फिर नूरानी साहब के बेटे की स्टेटमेंट बलूचिस्तान में आई, बाद में उन्होंने रिट्रैक्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं आज़ाद बलूचिस्तान का मुतालबा करता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म से। फिर अचकजई साहब की स्टेटमेंट आई
کہ میں اب اس طرف کے پشتونوں کو اور اس طرف کے پختونوں کو کہوں گا کہ یہ پاک افغان سرحد پر جو باڑ لگائی گئی ہے اس کو اٹھا کر کہیں بھی وہ پھینک دیں. یہ وہ بیانیے ہیں. اور پھر اس طرح کے الزامات لگانا آرمڈ فورسز پر، اس تمام تر بیانیے کی وجہ سے ایک نیگیٹو ماحول پیدا ہوا ہے، اور جو مسلم لیگ نون کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تمام اپنے اس ڈسکوالیفائیڈ اور سپریم کورٹ سے سزا یافتہ لیڈر جو ابھی ایبسکونڈر بھی ہیں ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں. تو یہ رویہ اس کی ابتدا کی نواز شریف نے، اور بلائنڈ اطاعت کر رہے ہیں تمام پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے پولیٹیکل ورکرز. جنرل صاحب یہاں پہ دو میرے سوال ہیں. نہیں تھا ایک سپیکر نیشنل اسمبلی سے، وہ یہ نا جن کے اتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ. اب یہ دو سوال میرے یہاں پہ ہیں. ایک تو یہ کہ اب کیا کرنا چاہیے، اقدامات کیا ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اب چیز ہاتھ سے نکلتی ہوئی جا رہی ہے. جس طرح آپ نے بھی واقعات گنوائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے لیے نہیں ٹھیک. سیاست کریں لیکن ملک کی سالمیت، ملک پہ کوئی چیز نہیں، ملک پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ حالات اس نہج پہ پہنچے کیسے؟ کیا پہلے اس کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ معاملات اس لیول تک نہ آئیں؟ تو پہلے یعنی کہ اقدامات کیا کرنے چاہیے اس پہ، اس کے بعد پھر نیکسٹ پارٹ کا کائنڈلی آنسر کریں. دیکھیں نواز شریف کا یہ ری ایکشن ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ جو کچھ وہ ہضم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی آدمی یا کوئی ادارہ انہیں ریلیف دینے یا دلوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی کنسیشن دینے کو تیار نہیں ہے کرپشن کے چارجز پر. دیکھیں یہ ایک نیشنل المیہ ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرز نے، بڑی دونوں پارٹیوں نے بالخصوص اس وطن کے نیشنل ایکسچیکر کو لوٹا ہے اور ایسٹس ابراڈ بنائے ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے کو اعلانیہ جلسوں میں اور اسمبلی کے فلور پر کرپٹ کہتے رہے ہیں، اینڈ ایک دوسرے کو کلینر کے پاس بھیجنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں. اور پھر رحمان ملک صاحب نے کہا تمہارا فائلوں کے ساتھ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا تم علی بابا اور 40 چور ہو. اور اب یہ سب مل بیٹھے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو احتساب کا عمل ہے اس کو روک کر انہیں ریلیف دی جائے. اب اگر ریلیف نہیں ملی تو یہ ان کا ری ایکشن ہے، کیونکہ وہ ملک سے جا چکے ہیں، ان کی اولاد اور وہ ایسٹس ابراڈ جو ہیں وہ نیشنل برٹش نیشنل ہو گئے ہیں، ان کے بچے اور ان کی بہویں اور ان کے آگے تیسری جنریشن. شہباز شریف کی اولاد اور داماد بھی بھاگ کے وہاں بیٹھ کے ہیں. اب وہ لوگ اس پیسے کو ہضم کرنا چاہتے ہیں اور کورٹس کو فیس نہیں کرنا چاہتے. سو اس نے ہونا ہی تھا، کیونکہ آؤٹ آف دا وے وہ ریلیف مانگ رہے ہیں. اچھا جب ریلیف نہیں ملی تو یہ ہونا تھا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے، یہ ان کے ایک لحاظ سے یہ بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں پوری قوم کے سامنے کہ ان کی اصلی ذہنیت اور بیانیہ کیا ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ کس قدر مخلص ہیں. یہ ان کی پہچان ہو رہی ہے سارے لوگوں کو کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی پلنڈر کی ہوئی ویلتھ کو بچانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے ملک میں سیاست کرنی ہے تو ہی شوڈ کم بیک اور آ کر کورٹس کو فیس کریں، اور یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں اپنے آپ کو عدالت کے سامنے ثبوت مہیا کریں تاکہ ان کو ایکویٹل ملے یا سزا ہو. دونوں صورتوں میں وہ ملک میں سیاست کرنے کے قابل تب ہوں گے جب وہ کورٹس کو فیس کریں گے. یہ جو ایاز صادق کی سٹیٹمنٹ ہے پرٹیکولرلی، اس تمام تر بیانیے سے پارٹی ابھی تک انحراف نہیں کر رہی. پارٹی ابھی تک اس کو ڈس ایسوسیٹ اس سٹیٹمنٹ سے نہیں کر رہی. ان کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنا پہلی ریکوائرمنٹ ہے، اپالوجائز کرنا اسی فورم کے اوپر سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مسٹ ڈی سیٹ دس پرسن، جس طرح جیمی کوربن کو یو کے میں لیبر پارٹی نے ڈی سیٹ کرایا ہے کیونکہ انہوں نے اینٹی سیمیٹسزم کے جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں اختلاف کیا تھا. تو ڈی سیٹ ان کو ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ ٹرینڈ ختم ہو. اور چوتھی بات کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم، وہ سیاست کریں، حکومت پر تنقید کریں، جو بھی الزامات حکومت پر لگانے ہیں وہ لگائیں، لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے تو لڑیں، لیکن اداروں کو اور ملک کی سلامتی کے لیے، سلامتی کے خلاف اور اداروں کے خلاف یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کرنا وہ بند کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ یہ کوگنیزیبل اوفینس ہے اور پھر لا ول ٹیک اٹس کورس.
जनरल साहब, एक और चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। पहले ये सियासतदान आपस में इख्तलाफ होता था, अपोजिशन गवर्नमेंट इल्ज़ामात होते थे, लेकिन इदारों को और फौज को नहीं इन्वॉल्व किया जाता था। इस दफ़ा पैराडाइम शिफ्ट ये हुई है कि पहली दफ़ा नाम ले लेकर, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, वो किया जा रहा है। तो अब ये भी एक चीज़ ख़तरनाक है, क्योंकि पहले होता था कि जब दो फरीकों में लड़ाई होती थी तो एक आर्बिट्रेटर होता था बीच में, एक यानी आप कह लें कि अंपायर का भी नाम आता था, जज यानी आपका हो जाता था कि कोई दोनों के बीच में कोई राह निकलती थी। अब जब ये वाली सिचुएशन आ जाए कि जब जो आर्बिट्रेटर है उसको भी आप एक फरीक बना लें, तो फिर तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि एक की शिकस्त होगी और एक की फतह होगी, कि विन विन सिचुएशन इस पे अब नहीं निकल सकती क्या? और इसमें कोई रास्ता निकल सकता है इन सब चीज़ों में? देखिए, बात यह है रास्ता निकलने का। पहली बात यह है कि ये जो विजिट करते रहे हैं आर्मी चीफ को रात के अंधेरों में, जब उनको वहाँ से नाउमीदी हुई है और उन्होंने ये कहा कि आपने रिलीफ लेनी है तो हुकूमत से बात करें या कोर्ट से बात करें, आर्मी चीफ किसी किस्म की कोई रिलीफ देने में और करप्शन के केसेस में किसी किस्म की रिलीफ की रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को नहीं देंगे, ना वो खुद इस पोजीशन में है। ऑफ कोर्स वो तो एक अदारा है जो आइन और कानून के तहत प्राइम मिनिस्टर के अंदर है, वो रिलीफ नहीं दे सकते। जब ये इनकी नाउमीदी हुई और ये जुबैर की मीटिंग जो है इन पे बहुत बात हो चुकी है, जुबैर उमर की, तो इसके बाद उन्होंने ये एक बयानिया अपनाया है। आज 17 बरस से पाकिस्तान आर्मी ने इंटरफेरेंस नहीं की और 3 पॉलिटिकल पार्टियां अपने 5-5 साल के टेन्योर गुजार के अब 2 साल इस मौजूदा हुकूमत को भी हो गए। तो एक डेमोक्रेसी है जो इट इज़ ऑन द ट्रैक, वो चल रही है। अपने ये मसाइल या पॉलिटिकली हल करें और जो करप्शन के केसेस हैं उन्हें कोर्ट में फेस करें। कोई आदमी आर्बिट्रेट नहीं कर सकता, कोई अदारा आर्बिट्रेट नहीं कर सकता। जो भी होना है फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा या अदालतों में होगा। अब अगर ये काम इन्होंने करना है तो जो मिडिल कोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं या ये भी बात कर रहे हैं कि जी को नेशनल डायलॉग होना चाहिए, नेशनल डायलॉग या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन वो होता है जहां पहले आप आकर फ्लोर पे अपने जुराइम का एतराफ करते हैं। इन्होंने आज तक तो कौम को ये बताया नहीं कि ये एवन फील्ड अपार्टमेंट कब खरीदे, कितने के खरीदे और पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया। यही 3 बुनियादी सवाल है ना। उनके अलावा इन्होंने हर बात की और वो जवाब नहीं दे रहे। इसी तरह सरे पैलेस और नौमंडी पैलेस जो पीपल्स पार्टी के हैं, उनके ऊपर वो कोई बात नहीं करते। जो इसाक डार के एसेट्स अब्रॉड हैं उन पे कोई बात नहीं करता, लेकिन वो भाग के वहां पनाह ले लेते हैं। तो ये वे फॉरवर्ड ये है कि ये वापस आए और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन अगर बनना है तो अंडर जुडिशियल हेडिंग, जुडिशियल सुपरविजन ये बनना चाहिए और वहां आकर ये एतराफ़ करें। मैंने सियरा लियोन में जब मैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में पाकिस्तान कंटिजेंट को कमांड कर रहा था, तो ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन मैंने सियरा लियोन में देखा है अंडर यूएन लीडरशिप, जिसमें जो रेबल्स थे सियरा लियोन के, उन्होंने बड़े हॉल में इकट्ठे होकर पूरी कौम से, जो हर टाउन बड़े टाउन में इसके मीटिंग्स हुई और जिन जिन लोगों को उन्होंने कत्ल किया, जिन औरतों को उन्होंने रेप किया, जिस तरह स्टेट के एसेट्स को डैमेज किया, उन्होंने सब आकर सबके सामने कन्फेस किया और फिर लोगों को डिसआर्म किया, अपने वेपन्स हैंड ओवर किए और कौम से माफ़ी मांगी और लोगों ने उन्हें माफ़ी दी। लेकिन इसमें बुनियादी शर्त है कन्फेशन ऑफ क्राइम। हमारे मुल्क में कन्फेशन के साथ दे हैव टू रिटर्न कल्चर ही नहीं है जनरल साहब। यहाँ पे मंडेला ने साउथ अफ्रीका में किया था, अफ्रीका के मुल्क सियरा लियोन की आपने बात की, पाकिस्तान में अभी पता नहीं होता है नहीं होता। लेकिन एक और बात, पंजाब के जो वजीर हैं उन्होंने कहा कि 3 बिलियन इसमें खर्च हुए हैं, इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज हैं, जो नाम भी होता है कि जी इसमें भी साजिशें हैं, इंटरनेशनल कुव्वतें इन्वॉल्व हैं। क्या ये सारी जो तहरीक है अपोजिशन की, इसको कहीं से बाहर से फाइनेंस किया जा रहा है? डोरें तो बाहर से हिल रही हैं, लेकिन क्या एजेंडा भी बाहर का है? आई थिंक दे हैव एनफ प्लंडर्ड वेल्थ इन बड़ी पार्टियों के पास, दे हैव प्लंडर्ड एनफ। इनको किसी फॉरेन फंडिंग की जरूरत नहीं है, न मेरे पास कोई एविडेंस है कि मैं इस तरह का इल्जाम लगाऊं। यस, गाइडेंस इनको हो सकती है बिकॉज बहुत बड़ी गेम है इस वक्त पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के अराउंड रीजन में। उसमें इस तरह के करप्ट लोग जो हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, जो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं,
اس طرح کے موروں کو ان کی کرپشن بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو اکنامک ہٹ مین کی تھیوری ہے کہ پہلے ملک کو اکنامکلی بٹھا دو اور پھر اس طرح کے گماشتے لا کے ان سے حکومت کرواؤ. تو یہ تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، بٹ میرے پاس ذاتی طور پہ نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ مجھے کہیں سے جل صاحب اب آپ کی ایکسپرٹیز کی بھی تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں، کیونکہ ابھی جو ریجن میں ہو رہا ہے جو چائنا نے کیا ہے، ابھی بی جے پی کے جو رکن پارلیمنٹ ہے سابق، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو پینگونگ لیک ہے وہاں پہ لداخ میں، وہاں پہ جو فنگر 2 اور 3 ہے، جو شمالی جو پینگونگ لیک کا کنارہ ہے فنگر 2 اور 3، وہ بھی چائنا نے قبضے میں کر لیا ہے. جو ہاٹ سپرنگز ہیں وہ بھی ویکیٹ نہیں کیا. تو جو چائنا ہے جو انڈیا کو جو ٹف ٹائم دے رہا ہے، جہاں پہ ان کی ہزیمت ہو رہی ہے، چیخیں نکل گئی ہیں وہاں پہ ان کی، تو پاکستان کو بھی کچھ کرنا چاہیے یہاں پہ، یعنی جو ہمارا لائن آف کنٹرول کی جو وائلیشن کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کا بس نہیں چلتا. چین کے سامنے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں، پاکستان کو کر رہے ہیں. تو پاکستان کو بھی کچھ، ہم نے فروری 27 کو تو بتا دیا تھا، لیکن وہ ہمیں اتنا ایزی کیوں لینا شروع ہو گئے ہیں انڈینز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پینگونگ سو میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہندو سائیکی ہے کہ یو لک دیم دے کک یو اینڈ یو کک دیم دے لک یو. ان کو پتہ ہے کہ چائنا ان سے معاشی طور پہ، ٹیکنالوجیکل، ملیٹریلی، جغرافیائی اعتبار سے بہت سٹیبل پوزیشن میں ہے اور ہندوستان اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہاں انہوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو ڈی فیکٹو ڈیفنس لائن بھی تسلیم کر لی ہے، مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی بات بھی کی ہے، نان ملٹرائزیشن کی بھی بات کی ہے، نان ایگریشن کا معاہدہ بھی انہوں نے سائن کر لیا کہ ہم اس میں کوئی ملٹری ایڈونچرزم نہیں کریں گے رشیا میں جا کے. یہ اس وقت مانتے ہیں جب ان کے اوپر چڑھ کے رہو. اب انفارچونیٹلی پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت وہ ریسٹرینٹ کی پالیسی پہ کار فرما ہے، وہ نہیں ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ سمجھتی ہے ہماری حکومت کہ ہم نے پہلے معاشی طور پہ بہتری حاصل کرنی ہے اور پھر اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کی طرف پھر دیکھا جائے گا. وہ پیسفل ریزولوشن آف جو کانفلکٹ ہے اس کی تھیوری پہ عمل کر رہے ہیں. اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، بٹ یہ باتیں ساری فیصلہ ہوتا ہے جب پوری ہر طرح کی انفارمیشن جس پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے، جس فورم پہ یہ اویلیبل ہے، اس فورم پہ بیٹھ کے یہ ڈیسیجن لیے جا سکتے ہیں. میں ریٹائرمنٹ کے 8 سال بعد یہاں سے بیٹھ کے شاید تنقید تو کر لوں، لیکن چونکہ میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو پرائم منسٹر اور ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کے پاس ہیں، تو وہ معلومات جب ہوں تو صحیح فیصلہ اس وقت کیا جا سکتا ہے. ہاں، 2 فرنٹ وار چائنا اور پاکستان اگر ایسی بات کرتے ہیں تو تینوں نیوکلیئر پاورز ہیں، چائنا بھی، انڈیا بھی، پاکستان بھی، اور بیٹل گراؤنڈ بنے گا کشمیر. اور پھر اس کے جو دور رس نتائج ہوں گے جسے ہم نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہتے ہیں، اس بات کے پھر بہت تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں. تو اگر تو یہ نیگوشیشن سے یونائٹڈ نیشن اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن بات کانفلکٹ کی طرف جائے گی اور پھر شاید ریجن کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہو، جو نہ انڈیا چاہتا ہے، نہ چائنا چاہتا ہے، نہ پاکستان چاہتا ہے. یعنی خطے کا امن جو ہے وہ مسئلہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے سے اعجاز امان صاحب، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. آخر میں جو انہوں نے کشمیر کی بھی بات کی، لداخ میں جو چین بھی اب بن گیا ہے، جو بھارت نے غلطی کی ہے کہ لداخ اور کشمیر کے معاملے پہ اب چین بھی ایک فریق ہے. اکسائی چین پہلے ہی معاملہ تھا، اب وہ باقاعدہ ٹیبل پہ اب چین بھی ایک طرح سے آ گیا ہے. خطہ میں تیزی سے ایوالو ہو رہی ہیں، چیزیں بھی مختلف ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کا ایک بڑا چیلنج ہے وہ داخلی صورتحال بھی ہے. اس سے بھی ہم نے عہدہ برا ہونا. دہشت گردی ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے. تمام چیلنجز ہیں اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان ان سے کامیابی سے نکلے گا. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میرے ساتھ ابھی موجود ہیں فرحان بخاری صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، برطانوی مشہور جریدہ ہے فائنینشیل ٹائمز، پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں. ان سے گفتگو کریں گے ملکی حالات پہ بھی، اکانومی پہ بھی، کیونکہ فائنینشیل جرنلزم میں بھی ان کا بڑا نام ہے فرحان صاحب کا. فرحان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. فرحان صاحب ٹو بگن ود سیاست، یعنی پاکستانیوں کا فیوریٹ جو سبجیکٹ ہے وہ سیاست ہے. جس طرح کا یہ جو بیانیہ آ رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے اور اس میں جو مہر تصدیق ثبت کر دیا ایاز صادق کے بیان نے،
تو کیا یہ PMLN سیاسی گڑھا اپنا کھود رہی ہے؟ مستقبل قریب میں کیا ہوتا ہے یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ تقریباً 3-3.5 ہفتے رہ گئے ہیں اگلے PDM کے اگلے جلسے میں، تب تک جا کے یہ صورتحال زیادہ کھلے گی. لیکن پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بڑی خطرناک صورتحال یہاں پہ بن گئی ہے. وہ اس لیے کیونکہ اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان کا کوئی بھی انٹیلیجنس چیف ہو، سیکیورٹی ادارے کا سربراہ ہو، مستقبل میں اگر اسی قسم کا موقع آیا کہیں پہ سیاسی اکابرین کو بریفنگ دینے کی ضرورت پڑی تو یہ قوی امکان ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس چیف، سیکیورٹی اداروں کے سربراہ وہ یہ ایک دفعہ ضرور سوچیں گے کہ جی آج تو ہم انہیں بریف کر رہے ہیں، کل کو اگر یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا یہ ماضی کی طرح نکل کے اور یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے، بہت خطرناک صورتحال ہے. دوسرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ PMLN کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں سے کیوں نہیں کنڈیمنیشن آ رہی؟ ڈسوسیٹ کوئی نہیں کر رہا. ڈسوسیٹ اب اس بیان سے کرنا چاہیے تھا ان کو کہ جس کا نہیں، وضاحتیں وہ دے رہے ہیں اور باقی لوگ گول مول سی بات کر رہے ہیں. تو اندر کی کیا صورتحال ہے؟ میرے خیال میں PMLN اندرونی طور پہ جس انتشار کا شکار ہے یہ اس کی وجہ سے ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے، کیونکہ واضح طور پہ نواز شریف صاحب سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی حال ہی میں انہوں نے تقاریر کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. فوج کو انہوں نے جس طرح ٹارگٹ کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف ان کے بھائی شہباز شریف جو کہ آن گراؤنڈ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہیں. سر سوال ہوتا ہے کہ کیا لیڈ کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ جیل میں ہیں تو اب تو وہ افیکٹولی لیڈ. اچھا جیل میں وہ خود اپنی خواہش سے گئے ہیں یا پھر ان کو بھیجا گیا ہے یا ہوا کیا؟ اور بالکل خاموش ہیں، کسی بیانیے پہ بات نہیں کر رہے. افواہیں تو بہت ہیں کہ جیل شاید اپنی خواہش پہ گئے ہوں، لیکن واضح طور پہ ظاہر ہے ثابت تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ سب سیاسی چہم گوئیاں ہیں جو کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی میں ہو رہی ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، دال میں کالے سے بہت زیادہ کالا ہے، اور پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایک انتشار کی کیفیت ہے وہ بہرحال پریشان کن ہے. کیونکہ PMLN پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، پارلیمنٹ میں ایک بڑی ان کی ریپرزنٹیشن ہے. اگر وہاں پہ یہ اندرونی طور پہ انتشار ہے تو پھر پارٹی کی مستقبل کی سمت کیا ہوگی؟ اور اسی سے میرا نیکسٹ سوال ہے فرحان صاحب، کیونکہ اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے، فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ جس طرح کے بیانات لندن سے آ رہے ہیں جو کہ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ ان کی بیٹی دے رہی ہیں، بھائی بالکل خاموش ہیں جیل میں، تو what are they trying to achieve؟ اینڈ رزلٹ ہوتا ہے نا کسی بھی حکمت عملی اسٹریٹجی کا، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر تو جو ابھی تک 3 جلسے ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا کہ عوام الناس سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر تو آپ واضح طور پہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو سیاسی سفر ہے اس کا نتیجہ کچھ نکلنا شروع ہوا ہے، کوئی اپنے منطقی انجام کی طرف یہ جانا شروع ہو گیا ہے. لیکن ویسا بھی نہیں ہو رہا. گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ کے جلسے ہوئے. فرحان صاحب تاریخی غلطی ہوتا ہے کہ انڈیا کو آپ بیچ میں لے کر آ جائے نا. انڈیا آ جائے تو کون سا پاکستانی، کون سا ایسا بندہ ہے جو اس کی سائیڈ لے گا؟ جو آپ کا بیانیہ اگر انڈین بیانیہ ہو، آپ ایسا جو ایک ہو نا کہ فیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہو، غلط اسٹیٹمنٹ ہے جہاں پاکستان نے کامیابی کی، آپ اس کو غلط تاثر دے رہے ہیں اور صرف اپنی سیاست کے لیے، تو یہ تو بڑی تباہ کن پالیسی ہے. یہ صرف اور صرف انڈیا اور پاکستان کی بات نہیں ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ملک کتنی زیادہ سے زیادہ جمہوری آزادی ہو، اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک ذمہ دار بڑے پارٹی لیڈر کے طور پہ آپ کھڑے ہو کے دشمن ملک کا بیانیہ بیان کریں گے اور اس کو جسٹیفائی کریں گے، یعنی ایک طرح سے وہ اس بیانیے کو آپ ایک وزن دیں گے، تو پھر ظاہر ہے آپ کے اوپر تنقید ہوگی اور لوگ بولیں گے. اور یہ ہی وہ دراصل وہ معاملہ ہے جو کہ ایاز صادق صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان میں ہو چلا ہے. اچھا اب یہاں پہ کہ اس کے بعد کیا اپوزیشن متحد رہ پائے گی؟ کیا پیپلز پارٹی اس کو افورڈ کر سکے گی؟ جس طرح کے بیانات ہیں، PMLN کا جو اگریسو سٹانس ہے وہ ہے، اور پھر اسی PDM کے پلیٹ فارم سے پاکستان مخالف باتیں ہوں، چاہے اویس نورانی نے کی ہوں، اچکزئی صاحب کا بیان ہو غیر ذمہ دارانہ، تو یہ ساری چیزیں کیا ان کو لے کے جائیں گی؟ کیا یہ ساری جو اپوزیشن ہے یہ ان باتوں پہ تو یقین نہیں کرتی؟ آپس میں بھی اختلاف ہے اور ایجنڈاز ان کے مختلف ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کوئٹہ کے جلسے میں جو بلاول بھٹو نہیں آئے اس کے نتیجے میں کئی لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جان بوجھ کے نہیں آئے کیونکہ کراچی کے بعد وہ تھوڑا سا کنارہ کشی کی طرف چلے گئے. گلگت بلتستان کے بہرحال
الیکشنز کی کیمپین اپنی جگہ پہ لیکن سندھ گورنمنٹ ان کی ہے. سندھ گورنمنٹ کی ڈسپوزل پہ ایگزیکٹو جیٹس ہیں چیف منسٹر کے, وہ وہاں سے جہاز بھیج کے اور انہیں اسکردو سے یا کسی جگہ سے بھی لے کر کوئٹہ پہنچا سکتے تھے. اگر وہ چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا. یعنی عام لوگوں کی طرح بلاول بھٹو زرداری کو کسی بس یا وین میں یا گاڑی میں اسکردو سے راولپنڈی یا اسلام آباد آ کے اور پھر یہاں پہ سے جہاز میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کر سکتے تھے اگر واقعی کرنا چاہتے, لیکن وہ نہیں گئے. تو ظاہر ہے اس پہ خیال سرائی تو بہت ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی فی الحال سوچ رہی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کہاں تک جائیں گے, کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے ایک حد سے زیادہ یہ اپوزیشن کے لیے نقصان دہ ہوگی, ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوگی. اچھا فرحان صاحب, اس آپ کی بات سے کیا نتیجہ خاص کیا جا سکتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہے کہ جی اینٹی اپ کر کے کچھ رعایت حاصل کرنا چاہ رہی ہے, کچھ اپنے لیے, اور ہر پارٹی اپنے اپنے حصے کے مطابق اس میں سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہی ہے, جس کی وجہ سے ساری یہ ایجیٹیشن ہے؟ دیکھیے پس پردہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا تو واضح طور پہ علم نہیں, لیکن سب یہ تو کہہ رہے ہیں منظر عام پہ کہ ارلی الیکشنز, لیکن پاکستان میں ارلی الیکشنز والے حالات کوئی نہیں ہیں. یہ اندرونی طور پہ سب جانتے ہیں. جو اب کووڈ-19 کی یہ کرونا وائرس کی ایک دوسری لہر ملک میں شروع ہو گئی ہے اور بدقسمتی سے اموات زیادہ ہو رہی ہیں, زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو کے ہسپتالوں میں آ رہے ہیں. ابھی تک کوئی ٹیکہ ایسا ایجاد نہیں ہوا جس سے اس مرض کا موذی مرض کا علاج ہو سکے, کوئی دوائی نہیں آئی. تو یہ حالات ایسے جن میں آپ اگر اگلے ایک سال میں الیکشن کرنے کی بہرحال بات تو نون لیگ والے سب سے زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی جلدی الیکشن ہوں. الیکشنز ہو نہیں سکتے کیونکہ صورتحال ملک میں ایسی بنی ہوئی ہے جس میں یہ ممکن نہیں ہے. اچھا فرحان صاحب, اس میں ایک اور چیز آپ نے جیسا ذکر کیا, کووڈ کا بھی ذکر کیا, سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کے لیے بھی ہے وہ اکانومی ہے, معیشت ہے. جب تک ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. پہلے بھی کچھ اشاریہ ہمارے بہتر ہونا شروع ہوئے تھے فروری مارچ میں, کووڈ کا بھی صورتحال تھی. پھر یہ تھا کہ ہم لوگ وی فیئرنگ دا ورسٹ, لیکن ہماری ریمیٹنسز جن پہ ہمارا انحصار ہے کم ہو جائیں گی, لیکن وہ بڑھنا شروع ہو گئیں. پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبر کچھ پازیٹیو آئے, سپٹمبر میں کچھ انڈیکیٹرز پازیٹیو ہوئے, لیکن پھر اب سیکنڈ لہر کی بات ہے. اب سٹاک مارکیٹ میں جو کریش کیا ہے جو فرائیڈے کو, وہ بھی کووڈ کے فیئرز کے حساب سے. تو کیا اکانومی میں آپ کو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ سب کی سب جو باتیں ہیں جو اندھیے نظر آئے ہیں, اسٹاک مارکیٹ ہو گئی ہے, ایک دو اور چیزیں ہو گئیں, یہ کسی حد تک یا بڑی حد تک عارضی اور کسی حد تک مصنوعی بھی ہیں, کیونکہ پاکستان کے طول و عرض میں معیشت کا تعلق یعنی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے. پاکستانی صنعت بھی کسی حد تک ہے, لیکن زراعت کا ایک بہت کلیدی کردار ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ حکومت کو کئی جگہ پہ جن ایکشنز کی ضرورت ہے, اب کل ہی کی بات ہے جمعے کو یہ اعلان ہوا ہے کہ جی کھادوں کی قیمتیں کچھ کم کرنے کا ارادہ ہے, 1,000 روپے بوری کی سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے. لیکن پھر خبریں ایک عجیب سی اور بھی ہیں کہ جی گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ پنجاب کے لیے غالباً 1650 روپے ہے. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ سندھ میں حکومت سوچ رہی ہے کہ وہ 2,000 روپے کر دیں. اب یہ اتنی کھچڑی بن چکی ہے کہ آگے اس سے کیا کوئی بہتری ہوگی, بہتری کا امکان نظر نہیں آتا جب تک کہ حکومت جو بنیادی مسائل ہیں معیشت کے, زراعت جو بنیادی شعبے ہیں, اہم شعبے ہیں زراعت اور صنعت, اس پہ جب تک حکومت کہیں زیادہ فوکس نہیں کرے گی. یہ کہنا کہ جی اسٹاک مارکیٹ اتنے 100 پوائنٹ بڑھ گئی تو جناب پاکستان میں بہتری ہے, یہ کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن دراصل اسٹاک مارکیٹ کا تعلق عام لوگوں کی زندگیوں سے نہیں ہے. لیکن فرحان صاحب ایک بیرومیٹر تو ہے, لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ ہے کہ ایگریکلچر آپ کا جو بیک بون ہے اس میں سے ہی آپ کریں, کیونکہ تمام جو آپ کی صنعتیں وہ ایگریکلچر کے ہی پروڈکٹ ہیں. لیکن ہمارا ایگریکلچر یعنی ایگری ملک ہے اور ہم لوگ گندم باہر سے لے کر آ رہے ہیں پرائز کنٹرول کرنے کے لیے, آٹا لوگوں کے لیے باہر سے آ رہا ہے. تو سپورٹ پرائز بڑھانا یہ خوشائند ہے, کیا اس سے چیزیں بہتر ہوں گی؟ جی دیکھیں سپورٹ پرائز بڑھانے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ پورے ملک میں افراط زر کی بڑھتی ہوئی سطح کے حوالے سے جو عام سطح پہ جو ایک رونا دھونا ہے, جو لوگوں کی شکایت ہے,
اس کا بہت بڑی طور پر اس نے لوگوں کو زرعی شعبے میں بھی تو ہٹ کیا ہے، اور جو لیکن کیا حالت اس سے مہنگائی نہیں آئے گی؟ گندم مہنگی نہیں ہو جائے گی؟ گندم مہنگی ہوگی، لیکن جب سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے، جب وہ انپٹس مہنگی ہو رہی ہیں جس سے پروڈکٹیوٹی کاسٹ زیادہ بڑھ رہی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس سطح پہ مثلا گندم کی قیمت آپ 10% بڑھاتے ہیں، لیکن بازار میں آ کے چونکہ حکومت کے کنٹرولز اتنے کمزور ہیں کہ وہاں پہ 20% بڑھ جاتی ہے، یا جس طرح گزشتہ سال ہوا 2019 کے آخر میں کہ یہ آٹا غائب ہو گیا، پھر کتنی قیمت اوپر چلی گئی، پھر چینی غائب ہو گئی. یہ بنیادی ضرورت کی اور اشیاء پھر ہیں. اسمگلنگ ہے جو سب سے بڑا ہمارے لیے، تو یہ بھی المیہ ہے کہ انٹرنیشنل پرائز زیادہ ہو، پاکستان میں کم ہو، ساری گندم ہماری چلی جاتی ہے. چیک اینڈ کنٹرول اور چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جی بالکل، حاکمیت کا مسئلہ ہے، یہ Governance بہت کا بڑا جو issue ہے، بہت جو بڑا بحران ہے، اور جب تک آپ اسے حل نہیں کریں گے کیسے حالات آپ یعنی فرحان صاحب آپ کا ہے کہ یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اکانومی، اور اکانومی میں بھی ایگریکلچر از دا بیک بون، اس کو ٹھیک کریں گے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. صنعت بھی سیکنڈ بھی ٹھیک ہے. فرحان بخاری سے موجود ہے، سینئر صحافی، تجزیہ کار. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. کووڈ کے کیسز پاکستان میں ایک دفعہ پھر بڑھ رہے ہیں. کیا سیکنڈ لہر آ گئی ہے، ویو آ گئی ہے؟ نہیں. پاکستان میں اس پہ گفتگو کریں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں سی ای او انڈس ہاسپٹل ڈاکٹر باری. پہلے بھی ہماری ان سے گفتگو ہوتی رہی کووڈ کے سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ جو دوبارہ سے کیسز میں رائز ہونا شروع ہو گیا، 1000 کیسز ہمیں 3 ماہ کے جولائی کے بعد دوبارہ سے ایک آئے، 3% اتنے مہینوں میں ہمیں تھا کہ صورتحال بہتر ہو گئی ہے. ایون لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کرونا ختم ہو گیا. تو معاملات پھر کیا خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ لوگ کہنے لگے کورونا ختم ہو گیا. کورونا اس وقت تک ختم نہیں ہو کہہ سکتے جب تک کہ کوئی ایک مریض بھی نہ ہو، کیونکہ ایک مریض بھی ایسا ہے جو کہ پھیلا سکتا ہے. تو جس دن کوئی مریض نہیں ہوگا اس دن ہم لوگ کہیں گے کہ کورونا ختم ہو گیا. اور انفارچونیٹلی ایک اچھی ہماری جو پہلی ویو میں ہم نے جو پرفارم کیا تھا اس میں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اور دوسری بات یہ کہ جو ایل سی او سی اور پروونسز نے مل کے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی جس کے اوپر بڑا اچھا کام ہوا اور وہ ہو گیا تھا، اس کو ہم نے ضائع کر دیا ہے کیونکہ لوگوں نے بالکل اس کو لائٹ لے لیا. کمپلیسنسی آنا شروع ہو گئی انفارچونیٹلی. لیکن ابھی بھی وقت دور نہیں ہے، ہم کو نئی ہاتھ سے نکلا ہے. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر سٹیزن اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے، اور صرف جو ہے نا بڑی سمپل سی بات ہے کہ ماسک پہنے اور یہ ہاتھوں کو صاف رکھے. یہی چیز ایسی ہے جو کہ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اچھا ڈاکٹر باری، یہاں پہ ایک سوال پہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے کیا چیز ایسی اچھی کی تھی جو ہمیں کامیابی ملی؟ اور پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں تو علم بھی نہیں تھا. جب پہلی دفعہ آیا تو ہماری سب کے لیے نئی چیز تھی، ڈاکٹرز کے لیے بھی تھی، عام لوگوں کے لیے بھی تھی. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، تو کیا زیادہ ہمارے سکسیس کے چانسز بڑھ گئے؟ جی بالکل. پہلے جو ہم نے سب سے جو بڑی چیز کی تھی وہ شروع میں جو ہم نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا، اس کی وجہ سے وہ انٹر سٹی وہ جو ہے نا ٹرانسپورٹ کو ہم نے جو بند کیا تھا، اس کی وجہ سے ہمارا یہ جو وبا جو ہے نا رورل ایریا میں اتنی نہیں گئی. ابھی بھی ہمارے اس وقت جو 11 بڑے شہر ہیں ان کے اندر کنفائنڈ ہے. ہم کو ابھی بھی پھر اس کے بعد اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنے، پھر مائکرو لاک ڈاؤن کر کے ایک اسٹریٹجی کر کے اور ڈیلی بیسس پہ ڈیٹا کو انالائز کرنا اور اس کے ساتھ سے ریئیکٹ کرنا. ہم سے جو غلطی میں سمجھتا ہوں ہوئی ہے جب اسکولز ہم نے کھولے ہیں نا، اور ساتھ ساتھ ہم نے ریسٹورانٹس اور شادی ہال بھی کھول دیے، اور ساری ہماری فوکس اسکول اور کالجز کے اوپر تھا. اور ان دونوں جو سیگمنٹ تھا کہ ریسٹورانٹس کو اور شادی ہالس کے اوپر ہماری اتنی زیادہ مانیٹرنگ نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہاں پر کلوز انوائرمنٹ کے اندر آپ دیکھیں ریسٹورانٹ میں لوگ جو ہے نا ایک چھوٹی سی اسپیس میں ویٹنگ میں کھڑے ہوتے تھے. ایس او پیز کو کوئی فالو نہیں ہو رہا تھا. شادی ہال میں بھی لوگوں نے 1,000 لوگوں کو بلایا انفارچونیٹلی. یعنی اس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ چیز ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب اس کے یہ اب تو ہو چکا اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. اب تو یہ تو ہم نے فیس کرنا ہوگا. ایک موسم کا جو فیکٹر ہے، لوگ اس پہ بڑی بات کر رہے ہیں کہ جی سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں کی وجہ سے بڑھے گا. پلس دوسرے جو سمٹمز ہوتے ہیں، انفلوئنزا ہوتا ہے، کولڈ ہوتا ہے سردیوں میں لوگوں کا، جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں. اس کو بھی کووڈ کے ساتھ اب لوگ جوڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو یہ موسم کا فیکٹر پہ ذرا بات کر لیں. موسم کا جو ہے نا ڈیفینیٹلی جو ہے نا جو یہ فلو لائک سمٹمز جو ہے نا موسم میں سردیوں میں بڑھتے ہیں.
اور ہمارے دوسرے بھی آ رہے ہوں گے. اور شروع میں بھی ایک دم ہمارا ایسا ہوتا ہے نارمل زکام بھی لوگ پہنچ رہے تھے کیونکہ ان کو ایک دہشت تھی کووڈ کی. تو ابھی یہ بھی چیز ہے. دوسری ایک اور چیز بھی ساتھ آ رہی ہے, ڈینگی بھی ساتھ آ رہا ہے. ابھی ہم مریض ایسے بھی آ رہے ہیں جن کو ڈینگی بھی ہے اور کووڈ بھی پازیٹیو لوگ آ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی موسم کا اثر ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں ایک دم ریسرچ آیا اور بہت مطلب 80,000 مریض کل امریکہ میں ہوئے, 1,000 آدمی مرے بھی. تو اس کا رہے گا اور ایک خوف بھی ہوگا کیونکہ عام زکام اس کا لوڈ بھی پڑے گا کیونکہ معمولی زکام بھی ہوگا تو لوگ ہاسپٹل آئیں گے کہ جی کہیں مجھے کووڈ تو نہیں ہے. یعنی یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک مصیبت ایک اور بھی ہو جائے گی کووڈ کے اور ڈفرینشیٹ کرنے میں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسے کیسز آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں کہ جن کو کووڈ ہوا اور دوبارہ ہوا ہو, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. بہت آئے ہیں ایسے کیسز لیکن بہت زیادہ نہیں ہے, آئے ہیں. ابھی بھی جو ہے نا دیکھیں ابھی بھی جو نظر آ رہا ہے کہ جو پازیٹیوٹی بڑھی ہے ڈیفینیٹلی, ہم 3% اوور آل آ گئے ہیں اور کچھ شہروں میں زیادہ ہے. لیکن ابھی ہسپتالوں پہ لوڈ ایسا نہیں آیا ہے جس کو ہم جون میں جس حالات میں ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے. اور اس پیریڈ میں ایک اور یہ چیز بھی ہو گئی کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی بھی پورے ملک میں جو ہے نا آکسیجنیٹ بلڈ بیڈس کی ہم نے بڑھا دیا ہے. تو وہ اس طریقے سے تو تھوڑا سا ہمارا ہے. لیکن یہ دیکھیں اگر ہم لوگوں نے ان کنٹرول ہوا تو وہ بھی پھر ناکافی ہوں گے. تو اس لیے ہم کو میری سب سے التجا ہے عام عوام سے بھی کہ خدارا جو ایس او پیز پہ ہیں اس پہ عمل کریں. یہ ایک دفعہ نکل جائے, ایک سال نکل جائے, ویکسین آ جائے تو پھر ہم جو ہے نا شاید اس سے بچ سکیں. اور دوسری میری لوگوں سے ایک التماس بھی ہے, ریکویسٹ بھی ہے, والنٹیئر کریں. اس وقت پاکستان میں دو ویکسین کی, چائنیز ویکسینز کی ٹرائل لیول فیز 3 ٹرائلز ہو رہی ہیں جس میں اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہے, پھر شوکت خانم ہے, کراچی میں انڈس ہاسپٹل اور آغا خان ہے. تو والنٹیئرز کو آنا چاہیے. ابھی ہمارے پاس کوئی تقریباً 400-500 لوگ والنٹیئر ہو چکے ہیں, لیکن جتنے جلدی ہوں گے اتنے جلدی اس کے مارکیٹ میں آنے کے ہیں. اور ایک انسینٹیو بھی ہے اور کمپنی کی طرف سے یہ بھی ہے کہ جو والنٹیئرز اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ جب یہ مارکیٹ میں کمرشلی اویلیبل ہوگی تو ان کو فری ویکسین ملے گی. لیکن یہ جو